अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। मैं हूं सारा खान। नाजरीन, भारत की जानिब से बार बार पाकिस्तान को धमकाने की कोशिश की जा रही है कि जी इस वक्त सीज फायर नहीं हुआ बल्कि एक मिलिट्री पोज लिया गया है, और मिलिट्री पोज के दौरान भी भारत जो है वो अपने जंगी जनून से बाज नहीं आया। पाकिस्तान के हवाले से जो है बार बार बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, मगर पाकिस्तान जो है वो हमेशा की तरह चौकन्ना खड़ा है। और हमें मुकम्मल तौर पर मालूम है कि ये जो पोज है इसके दौरान पाकिस्तान के अंदर सब कन्वेंशनल वॉरफेयर के शोले भड़काए जाएंगे। और अब हम देखते हैं कि वो तमाम नताइज सामने आने लग गए हैं। जिस तरीके से मासूम बच्चों का खजदार बलूचिस्तान के अंदर खून बहाया गया, हम ये भी देखते हैं कि इससे पहले जो है शुमाली वजीरिस्तान के अंदर भी एक भारतीय साख्ता क्वाडकॉप्टर गिरता है, वहां भी मासूम बच्चों की जानें जाती हैं। तो अब सवाल ये है कि एक ऐसा मुल्क जो कि भारत जो कि दहशतगर्दों की स्पॉन्सरशिप कर रहा है, उनकी सरपरस्ती करके पाकिस्तान में मदाखलत कर रहा है, वो पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान के ऊपर दहशतगर्दी का नैरेटिव कैसे बना सकता है? और इस जगह जब भारत की जो क्रेडिबिलिटी है वो पूरी दुनिया के अंदर शदीद डाउट का भी शिकार है, तो ऐसे में भारत की स्टैंडिंग, इवन मोरल स्टैंडिंग जो है वो किस तरीके से दुनिया में देखी जा रही है, और पाकिस्तान इन तमाम चीज़ों को कैपिटलाइज कैसे कर सकता है। और ये जो एक हमारा न्यू फाउंड मोमेंटम है जिसके अंदर आप देखते हैं कि आर्म फोर्सेस के साथ साथ तमाम की तमाम कौम जो उनके पीछे खड़ी हो गई है, सलाम इज़्ज़त पेश करी अपनी आर्म फोर्सेस को, जिन्होंने जो है पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर बनाया। इस मोमेंटम को हमें कैसे चैनलाइज करना है कि इन द लॉन्ग रन हम भारत की ये जो वॉर ऑफ एट्रिशन है, और ये जो साथ में हाइब्रिड वॉरफेयर भी हमारे ऊपर इंपोज की हुई है, जो कई सालों से इंपोज की हुई है, पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम करने से वो इनकारी हैं, इसका मुकाबला इन द लॉन्ग रन हमें कैसे करना है, ये तमाम चीज़ें रखते हैं। जी हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब। आप मारूफ दिफाई तजिया निगार हैं, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, हम ये देखते हैं कि इस वक्त बार बार हमें धमकी लगाई जा रही है कि ये एक मिलिट्री पोज है, ये सीज फायर नहीं हुआ है, सीज फायर को मान ही नहीं रहे हैं। हालांकि हम ये भी देखते हैं कि बार बार डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा तौर पर क्रेडिट भी लिया, बाकायदा दुनिया को बताया कि सीज फायर दोनों ममालिक की रजामंदी से हुआ है। अब ये जो मिलिट्री पोज है इसका क्या मतलब लिया जाए, यानी कि हम अभी भी हालत जंग में हैं? जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखें, मेरे ख़्याल में इसका सारा एक इंडिया जो पॉलिटिशियन है या प्राइम मिनिस्टर मोदी है या दूसरे लोग हैं, वो चाहते हैं पब्लिक को एड्रेस करना चाहते हैं इंडिया के अंदर। देखें, इस हजीमत के बाद, ह्यूमिलिएशन के बाद, जो इंटरनल उनका जो आपके पॉलिटिकल कैपिटल था वो गिर चुका है। तो कि जो मासेस जो उनके साथ थी किसी ज़माने में, अब वो नहीं रही है। ये गवर्नमेंट जो है ऑलरेडी एक कोलिशन गवर्नमेंट है कि दो पार्टियों पे, तेलुगु देशम और जनता दल पे, उन पे है। अगर एक पार्टी भी हट गई तो गवर्नमेंट विल कोलैप्स। सो लाइकली ये है कि इस हजीमत के बाद, ह्यूमिलिएशन के बाद फर्दर वहाँ पे लोगों में एक मिसट्रस्ट और डिसक्रेडिट कर रहे हैं बीजेपी को, तो वो उसको रीगेन करने के लिए, टू साल्वेज सम प्राइड, इस तरह के वो रेट्रिक्स दे रहे हैं, बड़के मार रहे हैं। अमित शाह कुछ कह रहा है, राजनाथ सिंह कुछ कह रहा है, मोदी कुछ कह रहा है कि हमने ये करना है। और देखें, कुछ की जो वो कह रहे थे उसका हमने देख लिया है कि सिंस दे फेल्ड मिलिटरीली अगेंस्ट पाकिस्तान, तो अब वो हाइब्रिड वारफेयर में आ गए हैं। और उसमें हमने देखी जो सर्च रिसेंटली 3 दिनों में हमने देखी टेररिज्म जो इंडिया करवा रहा है थ्रू देयर प्रॉक्सीज, और जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी देख लिया और बलूचिस्तान में भी देख लिया कि वहाँ पे जिस तरह उन्होंने अटैक्स किए हैं। तो इस पे अब जो है कि प्रॉक्सीज पे भी प्रेशर होगा। जिन प्रॉक्सीज पे ये इन्वेस्ट कर रहे थे, जिन पे पैसा लगा रहे थे, अब उन्होंने अपना बजट भी इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो मज़ीद पैसा देंगे और टारगेट ऐसे देंगे कि सॉफ्ट टारगेट्स हो, और देन दे कैन क्रिएट एन इम्पैक्ट जिससे ख़बर बने और जिससे खौफ व हिरास फैले और एक लोगों में अदम इस्तेहकाम का कंसेप्ट आ जाए। सो दैट्स वाई अब इस फेज़ में वो दाखिल हुए हैं। सो देयर इज़ ए पास, वो है कि जंग तो ये कर नहीं सकते हैं, सो डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए रेट्रिक्स हैं, बट टेररिज्म को दे आर यूजिंग एज ए स्टेट टूल। अच्छा, चूंकि आपने सॉफ्ट टारगेट की बात की तो सबसे पहले खैबर पख्तूनख्वा की बात कर लेते हैं। हमने ये देखा कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी है कि फितनतुल खवारिज के पास भारतीय साख्ता ड्रोन और क्वाडकॉप्टर्स जो है उनको दे दिए गए हैं, फराम कर दिए गए हैं। और इसका एक मुजाहरा है, किसी एक मिसाल हमने देखा शुमाली वजीरिस्तान के अंदर भारतीय साख्ता क्वाडकॉप्टर जो है सिविलियन आबादी के ऊपर गिरता है, 3 मासूम बच्चे उसमें शहीद होते हैं। और ये एक ऐसी भी रिपोर्ट है, ऐसा तासुर भी है कि वो उनसे ऑपरेट नहीं हुआ और गलत तरीके से
آپریٹ ہو گیا اور وہ جو ہے اس طریقے سے گر گیا ایک دم سے. کیا لگتا ہے آپ کو کہ اس طریقے کی ڈرون وار فیئر اگر پاکستان کے اوپر امپوز کی جاتی ہے فتنۃ الخوارج کے ذریعے سے, اور بھارتی ساختہ ڈرونز اگر ان کے پاس سے نکلتے ہیں, برآمد ہوتے ہیں, پاکستان کے پاس کیا جوابی رسپانس ہو سکتا ہے, کیا آپشنز ہیں ہمارے پاس؟ دیکھیں یہ آج کی خبر نہیں, یہ سال پہلے کی خبر تھی کہ فتنہ الخارج کے پاس یہ ڈرونز آ گئے ہیں, کوارڈ کاپٹرز ہیں, وہ ان کو یوز کر رہے ہیں اور ان کو انڈیا نے دیے فار ٹو یوز اگینسٹ پاکستانی سیکورٹی فورسز تھے. اور یہ والا جو واقعہ دیکھیں یہ انٹینشنل بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کا مال فنکشن نہیں ہوا, کیونکہ اس میں مارٹر کا گولر اس میں ساتھ تھا, لگا ہوا تھا, ٹارگٹ جو تھا پرابلی وہ مس کر گیا, لیکن جا کے سول پاپولیشن پہ جا کے گرا, جس سے 3 بچوں کی شہادت وہاں پہ ہوئی ہے. اس میں بھی دیکھیں ایم کیا تھا, اس کو پھر انہوں نے پی ٹی ایم نے اور سو کا جو لابیز ہیں انہوں نے اس کو اٹھایا اینڈ دے اسٹارٹیڈ ملائننگ دی سیکورٹی فورسز کہ انہوں نے خود کروایا. تو یہ کبھی ہم ہمارا کنسپٹ میں نہیں ہے کہ سیکورٹی فورسز یا پاکستان سویلین ٹارگٹس پہ کبھی نہیں جاتا ہے, خواتین اور بچوں کے پیچھے کبھی نہیں جاتے ہیں. ایون انڈیا میں جو ہم نے ٹارگٹ سیٹ کیے ہیں 26 ٹارگٹس آل ملٹری ٹارگٹس تھے, دیکھیں کوئی سویلین پاپولیشن اس میں انوالو نہیں تھی, ان لائک انڈیا جنہوں نے ہمارے مدرسوں پہ حملہ کیا, مساجد پہ حملہ کیا اور سول پاپولیشن میں خواتین اور بچے شہید ہوئے تھے. تو یہ وہ ہے. لیکن اب یہ ہے کہ پاکستان کے پاس دیکھیں ٹیکنالوجی ہمارے پاس ماشاءاللہ بہت اچھی ہے, ہمارے فرنٹیئر کور بھی فلی ایکوپڈ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ باقی سیکورٹی فورسز بھی ہیں. تو اور جس طریقے سے ہم اب یہ توقع کر سکتے ہیں کہ جس طرح ریسنٹ ڈیولپمنٹ ابھی ہم دیکھیں, جو آج کی ڈیولپمنٹ ہے چائنا میں, بٹوین پاکستان, چائنا اور افغانستان کی ایک پازیٹیو خبریں وہاں سے آ رہی ہے, ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے. تو ہمارا زیادہ کنسرن افغانستان سے ہے. افغانستان کا سائل از بینگ یوز, وہاں سے ہائیڈ آؤٹس بھی ہیں, پلاننگ بھی وہاں پہ ہوتی ہے, ایگزیکیوشن کے لیے وہیں سے لوگ آتے ہیں, پھر فنڈنگ بھی انڈیا اس میں کر رہا ہے, فائنینشیل سپورٹ وہ کر رہا ہے, ویپنز اینڈ ایکوپمنٹ افغانستان میں اویلیبل ہے. سو اب افغانستان کی ذمہ داری بنتی ہے. دوحہ کارڈ کو بھی دیکھیں اور پاکستان کے ساتھ جو کمٹمنٹس کیے ہیں, تو اس حساب سے اگر یہ روکیں وہاں پہ کہ براس کو بھی روکیں, فتنہ الخوارج کو بھی روکیں, تو میرا خیال میں چیزیں سیٹل ہو سکتی ہے. اور میں اس لیے پازیٹیو ہوں کیونکہ ریسنٹلی ڈار صاحب بھی وزٹ کر کے افغانستان آئے تھے, دین اٹ واز فالوڈ بائی ایمبیسڈر صادق گئے تھے, اینڈ ہی واز اکمپنیڈ بائی چائنیز اسپیشل انوائے ان افغانستان, تو وہ بھی افغانستان میں تھے. اب پھر یہ دے آر میٹنگ ان بیجنگ, تو میرے خیال میں چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی. اور پھر دیکھیں انٹرنیشنل کمیونٹی بھی ریئلائز کر رہی ہے کہ جس طریقے سے یہاں پہ ٹیررزم ہے, اور انڈیا ایکسپوز بھی ہو چکا ہے کہ جس طریقے سے ٹرانس نیشنل ریپریشن میں کینیڈا میں, یونائٹڈ اسٹیٹس میں, یونائٹڈ کنگڈم میں, اور نو ان پاکستان, تو پاکستان کے پاس ایک مضبوط کیس بنتا ہے اور ہمیں ایٹ لیسٹ ایک اور ڈوزیر بنا کے انٹرنیشنل کمیونٹی کے پاس جانا چاہیے. اچھا, یہ جو مضبوط کیس کی آپ بات کر رہے ہیں نا, اسی مضبوط کیس کا ایک اور پلر ہمارے سامنے ایسا لگتا ہے کہ پورا ایک ڈوزیٹ بلوچستان سے تیار ہو سکتا ہے. ایون آج کا واقعہ اگر خزدار بلوچستان کا لے لیا جائے کہ جہاں پر آرمی پبلک اسکول کی بس اس کو نشانہ بنایا جاتا ہے, معصوم بچوں کا قاتل, ایسا لگتا ہے کہ تمام کی تمام پلاننگ بھارت میں کی گئی ہے, تمام کی تمام ایگزیکیوشن جو ہے پلان کی گئی ہے. تو اس قسم کے جو واقعات ہیں دنیا کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں. اب ایک اور بھی تاثر دیا جاتا ہے کہ جب سانحہ جعفر ایکسپریس ہوا تھا, ہم نے اس طریقے سے انڈیا کے خلاف عالمی لابنگ نہیں کی تھی, ہمیں اس وقت بھی انڈیا کو برے طریقے سے بے نقاب کرنا چاہیے تھا. تو اب جو یہ واقعہ دوبارہ ہوا ہے, باقاعدہ انڈین فٹ پرنٹس ہمارے پاس موجود ہیں, تو کیا لگتا ہے کس فورم پہ لے جا سکتے ہیں یہ جو آرمی پبلک اسکول کی بس والا واقعہ ہے؟ دیکھیں پہلے جعفر ایکسپریس والا ہے. جعفر ایکسپریس والا میرے خیال میں وہ وقت آنے پہ وہ شواہد وہ سامنے لے کے آئیں گے. اس میں یہ چیزیں اسٹیبلش ہوئی ہیں, جو اٹیکرس ہیں دہشت گرد تھے, دیور ان کمیونیکیشن افغانستان میں نیمروز میں پروونس میں کمیونیکیشن میں تھے, انڈیا میں بھی کمیونیکیشن میں تھے, اور وہ ڈائریکٹ کر رہے تھے کیا کرنا ہے. پھر دیکھیں یہی دہشت گرد انڈین میڈیا کے ساتھ بھی رابطے میں تھے, وہ یہاں سے فوٹیجز بھجوا رہے تھے, وہاں پہ میڈیا ان کو یوز کر رہا, سو انڈین انوالومنٹ وہاں پہ ان کی تھی. پھر دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں کہ ہمارے پاس جو ڈوزیئرس تھے ہم نے 5 پہلے جمع کرا چکے ہیں. پہلا ڈوزیئر تھا 2009 میں جب پرائم منسٹر گیلانی نے شرم الشیخ میں پریزنٹ کیا منموہن سنگھ کو, دین پرائم منسٹر آف انڈیا. اٹ واز اسپیسیفکلی بلوچستان, اور اس میں ایک اسٹیٹمنٹ منموہن سنگھ نے دی تھی, اور ہی ایکنالج ایکسیپٹڈ کہ جی یہ ہمارے لوگ کر رہے ہیں. بعد میں جب انڈیا واپس گیا تو ان کے لیے بڑا مسئلہ ہو گیا, تو پھر انہوں نے وہ اسٹیٹمنٹ واپس لینی پڑی تھی. سو پاکستان 5 ڈوزیئر جمع کرا چکا ہے. لاسٹ واز ان 2020.
اب ہمارے پاس مزید شواہد آ گئے ہیں جس میں جو کشمیریوں کی اسسینیشن ہے، 22 کشمیری جو پاکستان میں مارے گئے ہیں. گارڈین نے ایک بڑی سٹوری کی ہے اور اس کے بعد انٹرسپٹ نے بھی لکھی، واشنگٹن پوسٹ نے بھی لکھی ہے، تو وہ بھی ہمارے پاس ثبوت ہے. پھر ان کے جو اپنے جنرل آفسرس ہیں ان کے اسٹیٹمنٹس ہیں، خود مان رہے. راجناتھ سنگھ نے ٹھوک کے کہا کہ ہم نے گھس کے مارا ہے. تو وہ والے چیزیں ثبوت ہمارے پاس بہت سارے ہیں. اب ریسنٹلی دیکھیں مجھے سندیپ والا جو لنک تھا عبد المجید کے ساتھ رابطے میں تھا، اور اس میں بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے پبلک پلیسز میں جا کے ان کو لگانا ہے، جسٹ ٹو کریٹ امپیکٹ. بس کہتے ہیں بس کے اڈے پہ لے کے جاؤ، جہاں زیادہ لوگ ہیں وہاں پہ رکھو. سو وہ انڈیا کی اپروچ ہے یہ پراکسیز کو یوز کرنے کے لیے، تاکہ ایک خبر تب بنے گی جب زیادہ لوگ مریں گے. جو پراکسی کی آپ بات کر رہے ہیں نا، ایک اور بھی لگتا ہے ایسا کہ بوکھلاٹ کا اتنا شکار ہے کہ اپنے پتے خود ہی ظاہر کرنے شروع کر دیے، اپنی پراکسیز کے ساتھ لنک خود ہی اسٹیبلش کر رہے ہیں. ہم نے دیکھا کہ اس وقت ایک را فنڈڈ ایک بھارتی پبلیکیشن ہے دا سنڈے گارڈین، اس کے اندر احسان اللہ احسان سابق ترجمان تحریک طالبان پاکستان فتنۃ الخوارج ہے، اس کا جو ہے وہ آرٹیکل چھپتا ہے. باقاعدہ لگتا ہے کہ جی احسان اللہ احسان صاحب جو ہے وہ دانشوری کرنے لگ گئے ہیں اس وقت اور اپنے بھارتی اکاؤں کی بالکل زبان بول رہے ہیں. تو یہ ایک ہندوتوا اور فتنۃ الخوارج کا گٹھ جوڑ. اب کیا یہ فتنۃ الخوارج جے شری رام کے نعرے بھی لگانے باقی رہ گئے ہیں؟ یہ دیکھیں کہ آج بھی فوٹیجز ہم نے دیکھیں کہ مساجد کے اندر جوتے پہن کے لڑ رہے ہیں یہ فتنہ الخوارج والے. اب دیکھیں اللہ کا گھر ہم کہتے ہیں تو اس میں احترام اور اس میں، لیکن وہاں پہ بھی نہیں ہے. پھر دیکھیں احسان اللہ احسان نے تو اب وہ ABC ان کو نہیں آتی ہے، تو وہ آرٹیکل اس نے کیسے لکھا؟ انڈین را نے خود لکھا، خود لکھوا کے اس کے نام پہ چھپوا دیا. تو یہ ایک قسم کی وہ جس طرح سنڈے گارڈین آپ کو پتہ ہے را فنڈڈ ہے، سارا کچھ ہے، جس طرح EU لیب میں یہ ایکسپوز ہوئے تھے. دیکھیں 750 فیک میڈیا آؤٹلیٹس، اور وہاں پہ بہت سارے دی یورپین دی یونین کرونیکلز تو سو اینڈ سو تھے، اور وہاں سے خبر اٹھاتی تھی ANI، دی بگیسٹ نیوز چینل جو ایشیا میں. ANI والے وہ وہاں خبر فیک لے کے مین سٹریم کو فیڈ کرتے تھے کہ تاکہ اس کی ANI کی اتھارٹی آ جائے تو یہ ویلڈ نیوز ہے. اور پھر اس کے بعد تو ہم نے اس کو دیکھا کہ وہ کس طریقے سے ایکسپوز ہوئے. اس پہ واشنگٹن پوسٹ نے بھی ان پہ لکھا کہ یہ ڈرامہ کیا کرتے رہے ہیں. اور اس کے علاوہ ریسنٹلی جو اور بہت سارے چینلز ہیں، ابھی الجزیرہ نے بھی کیا، اور ابھی جب ریسنٹ ڈرامہ انہوں نے کیا وہاں پہ جب پاکستان میں انہوں نے کہا کہ لاہور بھی پہنچ گیا، اسلام آباد بھی وہ داخل ہو گئے ہیں. لاہور کا پورٹ بھی تھا جو تباہ ہو گیا تھا. جی لاہور کا پورٹ بھی تباہ ہو گیا تھا. تو ایک بڑا اچھا آرٹیکل دی وائر میں چھپا ہے، اس کو لکھنے والا ہے فارمر DG ہے BSF کے سنجیو سود. اس نے لکھا کہ اس کنفلکٹ میں دیر واز اے ریٹائرڈ میجر، اس کو ریفر کر رہے تھے جو انڈیا میں ہے، کہ ہی فائرڈ میزائلس آف ریٹرکس. اور انہوں نے کہا اے مسٹاش جنرل آفیسر ہی وانٹیڈ ٹو پاکستان ٹو بی وائپڈ آف فرام دی ایٹلس. اور اس کا کنکلوڈ انہوں نے یہ کیا کہ یہ جو ایپیسوڈ، یہ ڈرامہ جو انڈین میڈیا نے کیا ہے، اٹ ول بی کین کوالیفائڈ ٹو بیکم اے سکسیزفل کامیڈی سیریز. یہ اب انڈیا والے خود لکھ رہے ہیں. تو یہ ان کی حالت ہے. یہ فیک، اب دیکھیں فیک نیوز کے یہ فیکٹری ہیں، اور ان کا کنسپٹ انہوں نے جو ہے بارو، ایک تو چانکیہ کوتلیہ کو فالو کرتے ہیں. آج سے 2300 سال پہلے اس نے کتاب لکھی تھی ارتھا شاسترا، جو ابھی بھی ان کے فارن آفس کے بائبل کے طور پہ مانی جاتی ہے. اس میں دیر واز اے منڈیلا تھیوری. اس نے کہا کہ سائی وارفیئر کرو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، دشمن کے ساتھ، اور پھر کہا کہ انفلٹریٹ یور ایجنٹس، پروپیگنڈا کرو، سیبوٹاج کرو، اور ہیو گڈ ریلیشن ود یور اینیمیز اینیمی. مائی اینیمی از اینیمی افغانستان. ابھی آپ دیکھیں وہ کتاب بھی اسی پہ لکھی گئی ہے. اور پھر یہ انہوں نے آئیڈیا پھر بارو کیا جرمن نازیز سے. وہاں پہ ان کا کنسپٹ تھا لوگن پریس ہے، فیک نیوز. یہ ہٹلر نے انٹروڈیوس کروائی. اور پھر پروپیگنڈا منسٹر تھے ان کے جوزف گابلز، وہ بھی یہ کنسپٹ لے تھا کہ اف یو ٹیل اے لائی بگ انف اینڈ کیپ ریپیٹنگ اٹ، ایونچولی پیپل ول اسٹارٹ بلیونگ اٹ.
تو وہ چیزیں یہ فالو کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں. جھوٹ اتنا بولتے ہیں کہ لگنے لگ جائے کہ یہی سچ ہے. تو ایک اور فالس فلیگ بھی بھارتی میڈیا کا اس وقت بے نقاب کرنا بہت ضروری ہے. اس کے حقائق آپ کے سامنے رکھتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت ایک وی لوگر، ایک ٹریول وی لوگر جیوتی ملہوترا، وہ اس وقت جو ہے لگتا ہے ایسے بھارتی میڈیا کے اعصاب کے اوپر چھائی ہوئی ہے. تمام رپورٹس، تمام کوریج اس کے حوالے سے چل رہی ہیں، اور چند اور نام بھی جو ہے سرکولیٹ کر رہے ہیں کہ جی یہ وہ تمام کے تمام سپائز ہیں. ان کو باقاعدہ انہوں نے ٹرم ایک یوز کیا، سپائی فلوئنسرز. بھائی یہ سپائی فلوئنسرز ہیں، یہ پاکستان کے لیے کام کر رہے تھے، جس کی بھی کوئی ٹریول ہسٹری ساتھ میں نکال رہے ہیں. یہاں پر سوال یہ ہے کہ جب وہ بتا رہے ہیں کہ یہ پاکستان کے لیے کام کرنے والے ایجنٹس ہیں، پاکستانی افواج کو جی معلومات فراہم کر رہے تھے، سوال یہاں پر یہ ہے کہ کوئی اگر سپائنگ کسی ملک کے لیے کرتا ہے تو وہ اپنی پوری ٹریول ہسٹری پوری دنیا کے لیے سوشل میڈیا کے اوپر پبلک کر کے رکھتا ہے، اپنے تمام کانٹیکٹس جس سے وہ مل ملا رہے ہیں، اور پھر باقاعدہ اپنے ویوز کا اظہار کرنا ہے کہ جی پاکستان کی تعریفیں کی جا رہی ہیں. سپائنگ ایسے کی جاتی ہے. دیکھیں یہ بھی ایک نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اتنے الرٹ ہیں، یہ لوگ ہیں پاکستان کے لیے کام کریں. اور جیوتی ملہوترا کا بھی مسئلہ یہ ہے کہ جب پاکستان آئی تھی تو ان کا جو وی لاگ پاکستان کا تھا، دیٹ واز دی میکسیمم ویو، پرابلی 170 ملین لوگوں نے دیکھا تھا. تو وہ پاکستان میں ان کی تعریف کی گئی، پاکستان اچھا ہے، اور اس طریقے سے بات چیت کی گئی. تو اس پہ بھی تکلیف تھی لوگوں کو. تو وہ وجوہات تھی کہ جس کی وجہ سے انہوں نے کہا یہ پاکستان میکسیمم ٹریول کرتی ہیں. تو اس طرح کیا. لیکن میں ایٹ دی سیم ٹائم دیکھیں کہ لیٹس ناٹ فارگیٹ برکھا دت کو بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے. جس طریقے سے اس نے پاکستان کے خلاف آپ کیا کہہ سکتے ہیں، اسپرو وینم جو ہے، جہاں پاکستان آتی ہے وہ اسٹریٹ کیسے بن جاتی ہے، ہر جگہ پہ جاتی ہے، مزے سے گھومتی پھرتی ہے، اور فیک نیوز بھی میکسیمم اس کی طرف سے آئے ہیں. اور ابھی شاہین میزائل کا بھی اس نے فیک نیوز کا وہ کیا، اور ہمارے ایک F-16 پہ اس نے وہ گرا دیا تھا. تو میرے خیال میں گورنمنٹ آف پاکستان کو اور ہمارے لوگوں کو بڑا اس پہ نظر رکھنی چاہیے. اس طرح لوگوں کو پاکستان دے they should never welcome such like personalities inside Pakistan. اچھا، اب جانے سے پہلے اس کے اوپر بھی ایک نظر ثانی کر لی جائے کہ انڈین میڈیا کے اوپر کچھ اور بھی بجلیاں ہم نے گرا دی ہیں. بجلیاں اس سینس میں کہ جیسے ہی ہم نے جو ہے سپہ سالار عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کا ٹائٹل دیا ان کی شاندار ترین عسکری کامیابی کے اوپر، تو اس کا صفحہ ماتم انڈیا میں کیوں بچ گئی ہے؟ وہاں پر اتنی زیادہ تکلیف وہاں پہ کیوں ہو رہی ہے؟ دیکھیں جب فیلڈ مارشل کا رینک دیا جاتا ہے تو دو وجوہات ہیں. ایکسیپشنل لیڈرشپ اینڈ جو آپ کی کمانڈ ہوتی ہے ڈیورنگ اسپیشلی وار ٹائم سینیریو سچویشن میں، جب آپ ڈیلیور کرتے ہیں. اور پاس میں ہسٹری میں بھی دیکھیں جتنے لوگوں کو ملے ہیں ان کے سب کی کنٹریبیوشن تھی. تو جس طرح ڈیگلس میکارتر ہے، جنرل مونٹگومری ہے، یہ سارے فیلڈ مارشلس تھے بیکاز آف دیئر کنٹریبیوشن تھی. تو یہاں پہ بھی یہی ہوا تھا کہ پاکستان میں ایک کمپریہنسو وکٹری وی سا آفٹر 1947. آپ دیکھیں کہ ہم نے وی ڈیفیٹڈ انڈیا ان آل ڈومینز آف وارفیئر. 6 ڈومینز ہیں. آپ دیکھیں لینڈ ہے، سی ہے، ایئر ہے، سائبر ہے، الیکٹرانک وارفیئر ہے، اسپیس ہے. سو سینرجی تھی. دیر واز اے کوآرڈینیشن ان آل ڈومین آف وارفیئر. آپ کی ایئر فورس کی، پاکستان آرمی کی اور نیوی کے ساتھ آپ کی بڑی کوآرڈینیشن تھی. دیٹس وائی جس طریقے سے ہم نے ان کو شکست دی ان دیٹ 10 تاریخ کو 5 گھنٹے میں ہم نے ان کو لٹا دیا. جس طرح دے نیور ایکسپیکٹڈ. انہوں نے 6 ٹارگٹس پہ کیا، 9 پہ کیا، تو ہم نے ان کی 26 ٹارگٹس پہ کیا اور اسٹریٹجک ٹارگٹس پہ گئے. سو دیکھیں کہ جو وہ جنرل عاصم نو فیلڈ مارشل، ان کی اسٹریٹجک لیڈرشپ تھی، ان کا اسٹریٹجک ویژن تھا، ان کا یہ فرم ریزالو تھا. اور دیکھیں ایک اسرٹیو پوسچر کے ساتھ انہوں نے بات ہر دفعہ کہا تھا جب ہم جواب دیں گے تو لگ پتہ جائے گا. انہوں نے یہ کہا تھا اور یہ بھی کہا تھا ہم اپنی سورینٹی اور ٹیریٹوریل انٹیگریٹی پہ دل ود نو کمپرومائز. تو انہوں نے سچ ثابت کیا. تو پاکستانیوں کا سر فخر سے ابھی بلند ہو گیا ہے دنیا بھر میں. اور دیکھیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ ایکنالج کر رہی ہے. نیو یارک ٹائمز لکھ رہا ہے، واشنگٹن پوسٹ ہے، BBC، الجزیرہ، کہ اٹ از اے سیریس سیٹ بیک انڈیا کے لیے. ایون فرانس کے لیمونڈ نے اور فرانس 24 نے بھی لکھا کہ ہمارے جہاز گر گئے ہیں. انہوں نے کہا جہازوں میں غلطی کوئی نہیں تھی. دی مین ان سائڈ دیٹ جہاز جو تھا وہ نکمے نکلے اور جو ہمارے جہاز کو اڑا نہیں سکے صحیح طریقے سے. اب میں تو کہتا ہوں کہ فیوچر میں اب تحقیق ہوگی کہ یار یہ جو ایونٹ ہوا مارکے حق میں بنیان مرصوص، کہ یہ پاکستان نے کیسے ممکن کر دکھایا اپنے سے 11 گنا بڑے ملک کو شکست دی. اور اس پہ اسٹڈیز ہوں گی، اس میں تھیسس ہوں گی، اس میں لوگ ڈاکٹریٹ کریں گے اور اس میں وار گیمنگ ہوگی. اور لوگ اب پاکستان کے پاس آئیں گے سیکھنے کے لیے کہ آپ ہمیں بتائیں یہ کیسے ہوا ہے.
اور میرے خیال میں کریڈٹ گوز ٹو لیڈرشپ اور جو مین بیہائنڈ دی گن اینڈ مین ان سائڈ دیٹ مشین جنہوں نے یہ میٹر کیا. اسی نوٹ کے اوپر آج کی نشست کنکلوڈ کرتے ہیں. آپ کے کمپریہنسو انالیسس کا بہت شکریہ. جیسے کہ ہمارے معزز مہمان نے بڑی خوبصورتی سے بتایا کہ اس وقت پوری دنیا کی ملٹری ڈاکٹرائنس پاکستان کی ملٹری اسٹریٹجی کو انکارپوریٹ کریں گے, باقاعدہ اسٹڈی کریں گے, اس کے اوپر ریسرچ کریں گے, تحقیق کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان نے اپنے سے کئی گنا زیادہ شفاف بڑے ایک ہیجیمونک جو اسپائر کر رہے تھے, اس کے لیے ہیجمنی کے لیے اسپائر کر رہے تھے, پاکستان نے اس کو کیسے ذلت آمیز شکست کے ساتھ اپنے محدود ترین وسائل کے ہوتے ہوئے بھی جو دوچار کیا. اور اس وقت پاکستان جو پوری دنیا کے اندر اس شاندار ترین ملٹری فیٹ کی وجہ سے ایک فارمیڈیبل پاور کے طور پر ایمرج ہوا ہے. اپنی میزبان سارا خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.